सोचें हर शाम आने वाले कल में कितना इनकम होगा और कैसे इनकम होगा, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। मगर हजरत उवैस करनी एक अल्लाह के वली है, वो बहुत मचल जाते थे, खुश होते थे। आज की रात रुकू की रात, और फिर सब लोग सो जाते, इशा की नमाज पढ़ ले, नफल रकात 2 रकात की नियत बात, और पहली रकात का रुकू कर लेते, फिर दूसरी रकात के रुकू में जाते तो फजर का टाइम तक वो रुकू ही में रहा। सोच सकता है फजर के टाइम तक, और उनको मजा, हलावत मिलती, चाशनी मिलती, मजे लेने की इबादत करते। वो जब सुभान रब्बी यल अज़ीम कहते थे तो ऐसा लगता था जैसे बदन में प्रोटीन मिल रहे, शहद खा रहे हो, घी खा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। शहद और घी में भी वो लज्जत नहीं जो सुभान रब्बी यल अज़ीम कहने में लज्जत हासिल होती है। और फजर तक सुबह सादिक तक, फजर की नमाज तक रुकू में रहना, कुछ सोच सकता है? ये हजरत उवैस करनी। जब अदा इतनी प्यारी है तो नबी की जुबान पर क्यों नहीं नाम आएगा? इतनी प्यारी अदा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। एक रात का वाक़या हो गया, आज की रात रुकू की रात। दूसरी रात आती तो क्या कहते थे? आज की रात सजदे की रात है, और फिर सजदे में चले जाते, और सजदे में जाते तो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सुबह सादिक तो लू कर जाता, मगर सजदा खत्म नहीं होता, सजदा खत्म नहीं होता। सजदे की अदा रब को सबसे ज्यादा पसंद है। बंदा कयाम में हो, बंदा कारोबार में हो, बंदा बिजनेस में हो, फराइज तो बेशुमार है ना। किसी को पानी पिलाना, अगर कोई मर रहा हो तो पानी पिलाना फर्ज है, मगर ये सबसे प्यारी अदा नहीं है अल्लाह की बारगाह की। अगर कोई शख्स भूख से मर रहा, आपने खाना खिलाया, खाना खिलाना फर्ज है आप पर। अगर कोई भूख से मर रहा है, कोई दवाई की वजह से मर रहा तो दवाई दिलवाना फर्ज है आप। नहीं दिलाएंगे तो आप हरामकार हो, आपको अजाब मिलेगा। कुरान शरीफ की तिलावत इबादत है। दुनिया में हजारों इबादत है, मगर रब को जो सबसे पसंदीदा अदा बंदों की है वो सजदा है। जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत प्यार फरमाता, बहुत पसंद फरमाता। उसकी वजह दुनिया के तमाम तर कमालात इंसान को हासिल है। एक इंसान मरीख पे कंट्रोल कर रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा कर रहा है। हवाओं को कैद कर लिया इंसान ने, जब चाहता ट्यूब से निकाल देता, जब चाहता भर देता। सूरज की शुआओं को इंसान ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, जैसी मर्जी होती इस्तेमाल कर लेता है। इंसान समंदर की छाती पर बैठकर अपनी अज़मत का टैक्स वसूल करता है। इंसान पूरी जमीन का इहाता कर लिया है। इन तमाम तर कमालात के बावजूद अगर एक बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह को इसलिए ये अदा पसंद है कि ये बंदा दुनिया में सबसे हाई फाई पावरफुल है, मगर मेरी बारगाह में नाक रगड़ रहा है, पेशानी रगड़ रहा है, मुझे बड़ा मान रहा। और जो अल्लाह को बड़ा मानता है ये अल्लाह को बहुत पसंद होता है। इसलिए अल्लाह को सजदे की अदा बहुत ज्यादा पसंद है। एक मोमिन सजदा करे, लेकिन हजरत उवैस करनी, उनके बारे में ये आया कि वो जब ये कहते कि आज की रात सजदे की रात है, तो जब सजदा करने के लिए सजदे में जाते तो सजदे से सर ही नहीं उठाता, मजे ले लेके सजदे करते। खूब मजा आता, खूब मजा आता। एक और सजदे की बात याद आई मुझे, जो बहुत प्यारी अदा है, लंबा सजदा। 3 सजदे बहुत लंबे हुए हैं दुनिया में। एक तो हजरत उवैस करनी का रात रात भर का सजदा, रात रात भर का सजदा। सजदे में इंसान 3 बार सुभान रब्बियल आला कहता है, या 5 बार कह लेता, या बहुत से बहुत 7 बार कह लेता, मगर यहाँ कितनी बार हुआ? इशा के बाद नमाज पढ़ के जो सजदे में लगते थे तो सुबह सादिक तक
कितने हजार लाख मर्तबा सुभान रब्बियल आला, काउंटलेस। एक सजदा है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए थे और इमाम हुसैन पीठ पर आ गए थे, सजदा को लंबा कर दिया था। 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, गिनती बंद। सुभान रब्बियल आला कहे जा रहे हैं नबी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, गिनती बंद है। क्यों? क्योंकि पीठ पे इमाम हुसैन उतरेंगे तब सजदा उठेगा, तब सजदे से सर उठे। अल्लाह को ये अदा भी पसंद है, जब भी तो हुसैन बहुत पसंद है। और नबी ने फरमाया हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन की अदावत मेरी अदावत है। और एक सजदा मैदान महशर का है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, वो सजदा इतना लंबा अल्लाह तबारक व तआला को प्यार आता है। या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इश्फा तुशफ़ा, महबूब सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। अ क्वेश्चन राइज, ए अल्लाह सजदे की अदा तो सबसे ज्यादा तुझे पसंद है, तो जब नबी की दुआ कबूल ही करनी है, नबी की बात माननी है, नबी की मुराद पूरी करनी है, तो सजदे में दे दे। महबूब आप सजदे में मांगिए, क्या मांग रहे हैं, मगर नहीं, सजदे से सर उठाइए। यहाँ पर एक बारीक नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि महबूब सजदे की अदा तो मुझे बहुत पसंद है, मगर यहाँ पर आप है और अरबों आपकी उम्मत है, मेरे बंदे हैं, और आप सबसे ज्यादा मेरे करीब हैं, तो आपकी अजमत चूंकि मुझे उम्मत पर बैठानी है, इसलिए आप सजदे से सर उठाइए, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखता हूं, आप मुझे तकिए, मैं आपको तकता हूं, आप मेरा दीदार कीजिए, मैं आपका दीदार करता हूं, और इस देखा देखी पे आप मांगते चले जाइए और मैं देता चला जाऊंगा। अब कोई महबूब को देख रहा हो तो फिर देना लेना ये हिसाब से नहीं होता, बेहिसाब होता है। फिर से सुनिए, मुहिब अपने महबूब को देख रहा हो तो लेना देना हिसाब से नहीं, बेहिसाब होता है। इसीलिए इसी बीच में बेहिसाब लोग जन्नत में चले जाएंगे, बेहिसाब लोग जन्नत में चले जाएंगे। तो उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला, आज की रात रुकू की रात है, आज की रात सजदे की रात है। एक्चुअली अगर आप सजदे में जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट कमर दर्द करने लग जाती है, थक जाता है, उठने का मन करता है, यही होता है। मगर हजरत उवैस करनी का ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि साइंस भी बोलती है फोकस ऑन पेन फ्री एरियाज, इफ यू आर हर्टिंग फ्रॉम नर्वस सिस्टम, कंसंट्रेट ऑन योर फूड, फीट, फिंगर, हेड, इटीसी। अगर आपको दर्द हो रहा है सर में, आप पर ये चाहते हैं आपके सर के दर्द का टेंशन खत्म हो जाए, तब आप क्या करें, हाथ पर तवज्जो दें। अगर हाथ में दर्द हो रहा है और ये चाहते हैं कि दर्द को आप फील नहीं करें, तो पाँव पे तवज्जो दें। अगर पाँव में दर्द हो रहा है और आप चाहते हैं कि दर्द को भूल जाओ, तो उंगली पे तवज्जो दो, तवज्जो बटेगी, दर्द को भूल जाएंगे। हमें रुकू में इसलिए दर्द होता है कि हम रुकू पे, पीठ पे, दर्द पे हमारी तवज्जो होती है। उवैस करनी जब रुकू में जाते थे तो सुभान रब्बियल अज़ीम कहते थे, तो रब पर तवज्जो होती थी, और रब के पर तवज्जो से रब की तजल्ली के मुशाहदे का जब मजा लेने लग जाते थे, तो रुकू में कब्र के दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। फिजिकल है, साइंस भी इस बात को मानती, यही हाल सजदे का है। और आगे सुनो, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला घर में इबादत से फारिग होते तो देखते थे कि ये कपड़ा है, एक चादर तो मेरे बदन पर है, तो ये दूसरी जो मेरी चादर है वो किस काम की है? कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा ये मुझे नहीं मालूम।
اس لیے وہ چادر اٹھاتے اور غریب کو دیا اور پھر کہتے رو رو کے کہتے اے اللہ اگر دنیا میں پوری دنیا میں نبی کی امت کا ایک آدمی بھی ننگا مر جاتا ہے بغیر کپڑے کا تو مجھ سے حساب مت لے. اللہ سوچ سکتے اے اللہ تیرے بندے میں کوئی بھی ننگا مر جائے تو مجھ سے حساب مت لینا. اس کو کہتے بنی آدم اعضائی یکی دیگرند کہ در آفرینش زیک جوہرند. آدم کی اولاد ایک دوسرے کے پاٹ ہے، اگر بجز درد عورت روزگار دیگر ازہارا نماند قرار. ایک پاٹ میں درد ہو تو دوسرے پاٹ کو سکون سے نہیں رہنا چاہیے. آج اگر دنیا کے کسی خطے میں کوئی مومن مارا جا رہا ہے اور آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم سے رشتہ منقطع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی بھائیوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے. حضرت اویس قرنی کا درد دیکھے، کپڑا صدقہ کر دیتے. ہماری الماری میں 5 جوڑا 10 جوڑے 20 جوڑے 50 جوڑے رکھے ہوئے. ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر ہفتے نیا کپڑا خریدتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ کپڑا چینج کرتے ہیں. مگر اویس قرنی غور کیجئے، ایک چادر پہنے ہوئے ہیں، اس طرح چادر ہے کل کے لیے، کل میں زندہ رہوں گا تب نا. وہ چادر اٹھا کے صدقہ کرتے اور پھر رو کے دعا بھی کرتے کوئی بھی ننگا مرتا ہے تو مجھ سے مت پڑھو. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں غربت کا یہ حال تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہی میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ابھی کچھ لوگ کھانا کھلانے کو بہت زیادہ ثواب کرنا سمجھتے. اس کو کہے کہ فلاں جگہ تعلیم بہت کمزور ہے، وہاں پر ایک مدرسہ قائم کرنا ہے، آپ لوگ جمع ہو کے پیسہ کلیکٹ کریں اور وہاں پر ایک عالم صاحب کو بلا کے رکھتے ہیں. 15,000 روپے تنخواہ ہے. ایک بھی امیر کی عبارت یا جیب پر جو نہیں ریکھتی، وہ اپنے خواب خروش میں. اور اس کو کہے کہ کو کھانا کھلانا ہے، دعوت کرنی ہے 11ویں شریف 12ویں شریف 13ویں شریف 6ٹھی شریف 10ویں شریف. ہاں وہ 1 کنٹل لے لو، میں دکان والے سے میری بات کرا دے رہا. یہ ایک رسم و رواج ہے، یہ اسپریچول اسلام نہیں ہے. کھانا کھلانا یقیناً ثواب کا کام ہے، مگر جس زمانے میں یہ حدیث آئی ہے اس زمانے میں نبی بھوکے رہتے تھے 3 دن تک. آج کون سا گھر ہے جو بھوکا رہ رہا ہے؟ آج بھوکی ہے تو روح بھوکی ہے عقیدے کی، روح بھوکی ہے ایمان کی، روح بھوکی ہے رکوع کی. روح کو رکوع کی خوراک دینے کی ضرورت ہے، سجدے کی خوراک دینے کی ضرورت ہے، تلاوت کی خوراک دینے کی ضرورت ہے. روح کو غذائے بہار شریعت دینے کی ضرورت ہے، روح کو غذائے انوار شریعت دینے کی ضرورت ہے، روح کو درس مصطفیٰ دینے کی ضرورت ہے، روح کو درس صحابہ سے پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے. روح بھوکی ہے، روح ٹکی ہے، روح پیاسی ہے، روح کمزور ہے، روح مریض ہے، پیشنٹ ہے، بیمار ہے. روح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی انسان توجہ نہیں دیتا. میرے بھائی حضرت اویس قرنی کپڑا دے کر دعا کر رہے مولا کوئی مرے ننگا نہ تو مجھ سے مت پوچھنا، مجھ سے مت حساب. دوسرے دن آج کھا لیا جو کچھ تھا، بچا ہوا ہے تھوڑا سا، وہ اٹھاتے اور جا کے غریب کو دیا دے. اور غریب کو دینے کے بعد پھر روتے، پھر دعا کرتے مولا پوری دنیا میں اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو مجھ سے مت پوچھو، میرا مواخذہ مت کرنا، مجھے دوزخ میں مت ڈالا، مجھ سے حساب مت لے. خشیت الہی کا اندازہ لگائے اور سوچے کیا ہمارے پاس افڈی نہیں ہے؟ کیا ہم نے بیوی کے نام سے، بیٹے کے نام سے، بیٹی کے نام سے، اپنے نام سے بینک بیلنس نہیں کر کے رکھا؟ وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، اور جب کل کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ موت تو اپنی جگہ مسلم ہے نا، آج کھا لیا جو بچا تھا دے دیا، کل تو بھوکے رہنا نا. کل مر گئے تو ٹھیک، نہیں مرے تو کھائیں گے کیا؟ تو رات میں نکل جاتے تھے کہ کچڑے پر کچھ ملے گا، لوگ جو کھا کے پھینک دیتے ہیں نا روٹی چاول، اسی میں سے کھا لوں گا. وہ ایک دن جا رہے
راستے میں کیا دیکھا؟ ایک کچرا دانی ہے، وہاں پر کچھ چاول پڑے ہوئے، کچھ کھانے کا پڑے ہوئے، اس کو چن کے کھانے لگے۔ کتا دیکھ کے بھوکنے لگے۔ کتا سے کہتے حضرت اویس قرنی خاموش، کیوں بھوکتا ہے تو؟ جو تیرے نصیب کا ہے تو کھاتا ہے، جو میرے نصیب کا ہے میں کھا رہا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جسٹ امیجن میرے بھائی، سوچے ذرا، کتا سے کہہ رہے ہیں جو تیرے نصیب کا ہے تو کھاتا ہے، جو میرے نصیب کا ہے میں کھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد مومن اگر ڈرنے پر آتا ہے تو اپنے آپ کو تنکا سے بھی بدتر سمجھتا، کتا سے بھی بدتر سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے لوگ کہتے تھے کاش میں پتی ہوتا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کاش میں تنکا ہوتا کوئی حساب نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی کتا سے کہتے کہ مت بھوک مجھ پر، تیرے نصیب کا تو کھاتا، میرے نصیب کا میں کھاتا ہوں۔ ہاں اگر میں جنت میں چلا گیا تو تجھ سے افضل ہوں، اور اگر میں دوزخ میں چلا گیا تو تو ہی مجھ سے افضل ہے۔ اگر میں دوزخ میں چلا گیا تو تو ہی مجھ سے، سوچے ذرا، اگر ہم دوزخ میں گئے تو کتا ہم سے افضل ہے، بلی ہم سے افضل ہے، چھچھدر ہم سے افضل ہے، یہ کوا ہم سے افضل ہے۔ جو انسان جہنمی ہے بدعمالیوں کی بنیاد پر، وہ کوا سے گیا گزرا ہے، اور شان یہ ہے، شوکت یہ ہے کہ مجھے تو نے تو کہا، مجھے تم نے گالی دیا، میرے بیٹے کو تم نے مارا، میری بیوی کے ساتھ تم نے بدسلوک کی، اور اسلام پر اٹیک ہو تو جو بھی نہیں دیکھتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکری کر رہے تھے، آپ لوگ بھی نوکری کر رہے ہیں یہاں پر۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شب رات میں ٹینٹ اور شامیانہ لگوایا تھا اور لوگ عبادت کر رہے ہیں اپنے گھر سے دور، بیابان میں میدان میں ٹینٹ تان کے عبادت کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامیہ کو جزائے خیر دے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکری کر رہے تھے، اور کرتے کیا تھے؟ میرے پاس آئے دن فون آتے، حضری صاحب وہ جمعہ میں ہے نا میری کمپنی چھٹی نہیں دیتی، تو اس دن میں ظہر پڑھ لوں۔ ایک صاحب کا پرسوں ترسوں کویت سے فون آیا کہ جمعہ پڑھنے کی فرصت نہیں دیتے ہماری کمپنی میں، تو میں گھر میں جمعہ پڑھ لوں۔ میں نے کہا نوکری پہ لات مار، گھر واپس آ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، وہ رزق گھر میں بھی دے گا، مگر نماز جمعہ چھوڑنے کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ بھائی جب کیڑے مکوڑے کروڑوں مخلوق کو اللہ کھلا رہا ہے بغیر محنت و مشقت، کتا بلی شیر کوے بلی سمندر کی مچھلیاں کروڑوں مخلوق ہے کہ نہیں انسان کے علاوہ دنیا میں، سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ جب اس کو اللہ کھلا رہا تو ہم کو اللہ نہیں کھلائے گا؟ ایسی نوکری کو لات مارتا، اور وہ نوکری کر جس میں جمعہ کو چھٹی ملے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس اسکول میں اپنے بچے کو پڑھاؤ جس اسکول میں جمعہ کو جمعہ پڑھنے کی چھٹی دی جائے۔ یہ عقیدت مضبوط ہو، یہ بات مضبوط۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکری کر رہے ہیں، مگر ہو کیا رہا؟ نوکری تو کر رہے ہیں، اونٹ ادھر چڑھ رہے ہیں، مگر یہ نیت مان لی اللہ اکبر، اور ایک ایک گھنٹہ قیام میں کھڑے، اونٹ ادھر چڑھ رہے، رکوع میں ہے تو آدھا آدھا گھنٹہ رکوع میں، سجدے میں ہے تو ایک ایک گھنٹہ سجدے میں۔ مالک نے کہا بھائی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، تو اونٹ کم چراتے ہو، عبادت زیادہ کرتے ہو، نوکری سے نکال دیا انہوں، نوکری سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ وہ یہی کہتے تھے نا کہ جس کے نصیب کا جو ہے وہ کھائے گا۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، 3 حدیث کا نام دے دیا میں نے آپ کو، بخاری شریف، ترمذی شریف، مستدرک، آخری حدیث سنیں۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی۔ دنیا میں قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب ہے بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد افضل کتاب ہے مسلم شریف۔ مسلم شریف میں کیا آیا؟ رجل یقال له اویس وله والدہ وکان به بیاض
فمروه فلیستغفر لکم. یہ حدیث شریف آیا مسلم شریف. ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. نبی کو جس نے دیکھا اسے صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کو جس نے دیکھا اسے تابعین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں سب سے افضل انبیاء ہے، اور نبیوں میں سب سے افضل رسول ہے، اور رسولوں میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل صحابہ ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ کے بعد سب سے بہتر انسان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیرت تابعین کا لفظ آیا حدیث شریف ہے، مسلم شریف کہتے ہیں سب سے بہترین تابعی جو ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ دیکھیں نبی کی زبان پر نام آ گیا حضرت اویس کا. اور میں نے شروع میں بتایا نبی کی زبان پر جس کا نام آیا یا تو وہ سب سے اچھا آدمی ہوگا یا سب سے گھٹیا آدمی. نبی نے جس کو مارا وہ سب سے گھٹیا آدمی، نبی کو جس نے مارا وہ بھی سب سے گھٹیا. نبی نے نام لیا حضرت ابو بکر کا سب سے افضل آدمی، حضرت اویس قرنی کا سب سے افضل آدمی. نبی نے ابو جہل کا نام لیا سب سے برا آدمی. اویس قرنی کا نام صحابی نہ ہونے کے باوجود حدیث شریف میں آنا، نبی کی زبان پر آنا، اور وہ بھی کس طرح آیا ہے وہ سنیں. حضرت اویس قرنی کے حوالے سے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ مجھ سے ملا نہیں ہے وہ، مگر تم ان سے ضرور ملنا، اور جب آپ ملو تو اپنے لیے استغفار کرنا، یعنی مغفرت، دعا استغفار. یہیں سے یہ پتہ چلا ایک بڑا اپنے سے چھوٹے سے دعا کروا سکتا ہے. اگر کوئی پیر صاحب مرید سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا تو مرید تو خوش ہو جاتا ہے کہ حضرت نے مجھے کہا دعا کرنے کے لیے، میری حیثیت تم لوگ کیا جانتے. مگر نہیں، یہ پیر صاحب کا کمال ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب آل رسول بارہنوی سے، آل رسول بارہنوی نے کسی نے کہا کہ میں نے احمد رضا کو مرید کیا ہے، اعلیٰ حضرت کو مرید کیا ہے. میدان محشر میں اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کہ تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے، تو میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کو پیش کر دوں. تو اپنے سے چھوٹے کو پیش کرنا یا فخر کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑا ہو جائے. یہ ضرور مطلب ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، لیکن ان سے اچھا نہیں ہے، یہ لازم نہیں آتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ اویس ہیں؟ کہا. آپ کا نام عامر ہے؟ کہا. آپ یمن سے رہنے والے شاخ مراد کے قبیلے سے؟ کہا. آپ کے جسم پر برز ہے، سفیدی کا برز ہے، اور وہ برز ختم ہو کر کے 1 درہم رہ گیا ہے؟ کہا. آپ کی بات زندہ ہے؟ کہا میرے لیے دعا استغفار کر دیجئے نا، نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے. بے شک سبحان اللہ. لفظ دیکھیں یہی سے کیا پتہ چلا، نبی نے فرمایا وَكَانَ لَهُ وَالِدَةٌ، ان کی ماں ہے. ماں کا ذکر نبی کی زبان پر آ گیا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی نبی کا زمانہ پایا، نبی کو دیکھ کر کے وہ صحابی بن سکتے تھے. کتنی بڑی بات ہے صحابی بننا. نبی کو دیکھ کر زیارت کر کے وہ صحابی بن سکتے تھے، مگر نبی کو دیکھا نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے، اور ماں کو خدمت کی حاجت تھی. ماں کی خدمت کی بنیاد پر نبی کی زیارت ترک کی، اور نبی اس سے اتنا خوش ہوئے کہ اس ماں کو بھی بشارت ہے، اویس قرنی کو بھی بشارت ہے. اور زیارت نہ کرنے کے باوجود نبی نے بد دعا نہیں دی، بلکہ
خیر التابعین کا لقب دے دیا، اور صحابہ سے کہا وہ اتنے نیک ہے، اتنے نیک ہے، میری زیارت نہیں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، وہ اتنے نیک ہے کہ وہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، جاؤ تم بھی میری امت کے لیے دعا کروا لو۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ انسان دنیا کے کسی خطے میں ہو، نبی سے پیار کرے، نبی سے محبت کرے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں تھی، وَكَانَ لَهُ وَالِدًا، حدیث شریف میں آیا ماں تھی، وَكَانَ بھی بیاض، سفیدی کا مرض تھا جو پورا ختم ہو کے درہم برابر رک گیا تھا۔ یہی سے کیا پتہ چلا؟ ہمارے نبی کو علم غیب ہے۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نبی غیب کی خبر نہیں جانتے، باذ اللہ رب العالمین، غلط کہتے ہیں وہ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب دیا، جبھی تو اویس قرنی کے بارے میں بتایا کہ ان کو سفیدی کا مرض ہے اور سب ختم ہو رہا ہے، ایک درہم کے برابر ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کمال درجے کو پہنچے ہیں تو مجھے دو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں کی خدمت کی بنیاد پر نبی کی زیارت نہیں کر پائے، نبی نے بشارت دی، فَمُرُوهُ، ان سے ملاقات کرو، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے اتنے ڈرتے تھے، اتنے ڈرتے تھے کہ اگر کھانے کے بعد آدھی روٹی بچتے تھے تو اس سے کانپ جاتے تھے کہ اس کا حساب کیسے دوں گا، اس لیے اس کو بھی صدقہ کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص حضرت اویس قرنی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے لوگ کمزور سمجھیں گے، اگر لوگ کمزور سمجھے بھی تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ اسٹرانگ سمجھ رہا ہے اس کو، اللہ طاقتور سمجھ رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی کی بنیاد پر عبادتیں کرتے تھے، گشت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے اور میری امت کے لیے استغفار کر لینا۔ وہ اتنے نیک بنے کہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول کر لیتے۔ حضرت عمر کے ملاقات کے بعد، اچھا وہ دانت توڑنے والی جو بات ہے نا، وہ صحیح معتبر کتابوں میں نہیں ملتی کہ محبت میں دانت توڑنا، یہ صحیح کتابوں میں نہیں ملتی، چونکہ ہر بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ ملاوٹی بات ہو جاتی ہے، بدگڑت بات بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کام نہیں بھی کیا تو اس کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، یہ کام فلاں نے کروایا ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب کرامت نہیں بھی دکھاتے تو مرید بول دیتے یہ کرامت میرے پیر صاحب کی ہے۔ 5 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، ایک مریض کو تو دیکھا اور شفا یابی مل گئی۔ یہ جھوٹی کرامت آج بھی چلتی ہے، اس زمانے میں بھی چلتی تھی۔ حضرت اویس قرنی کے دانت توڑنے والی جو بات ہے وہ معتبر کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ ہاں، عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں؟ بولے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ بولے گورنر کے نام خط لکھ دوں کیا؟ کہا نہیں، مجھے گمنامی پسند ہے، مجھے تنہائی پسند ہے۔ شہرت کے دلدادہ آج کے زمانے میں لوگ وائرل ہونے کے لیے، ٹک ٹاک بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کپڑے اتارنے والے، عیاشی اور ننگا ناچ ناچنے والے، تاکہ وائرل ہو جاؤ، شہرت ہو جاؤ، باذ اللہ رب العالمین۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں گورنر کو خط لکھیں گے تو میری عزت کرے گا، مجھے گھر دے گا، میرے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ریسپیکٹفل ایکسپٹیڈ ہوں، وانٹیڈ ہوں۔ اس وجہ سے کچھ بھی مت کیجیے، گمنامی پسند ہے، کیونکہ گمنامی میں سجدے میں جو مزہ آتا ہے وہ مشہور ہونے کے بعد سجدے میں مزہ آتا ہے۔ گمنامی میں رکوع کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مشہور ہونے کے بعد رکوع میں مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ گمنامی میں رکوع کرے گا سکون سے مزہ لے گا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سجدے کا مزہ لے گا، رکوع کا مزہ لے گا۔ لیکن مشہور ہے، فلاں آدمی منتظر ہے، وہ کروڑ پتی آیا، وہ لکھ پتی آیا، وہ رشتہ دار آیا، وہ ملنے یمن سے ملنے آیا، ایران سے ملنے آیا، تو سجدے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کا ولی تنہائی کو پسند فرماتا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بنیادی بات بتا کے وما علینا الا البلاغ کہتا ہوں۔ اس وقت چینل کے ذریعے ذاکر نائک، انجینئر مرزا جیسے ہزاروں لوگ عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ ریموٹ کنٹرول لیں اور چینل بدل لیں، ہزاروں چینل آئیں گے۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے کتنے چینل ہیں؟ مشکل سے 1-2 ملیں گے، لیکن موبائل ہر شخص کے پاس ہے، اس لیے میں نے موبائل پہ ایک چینل شروع کیا ہے۔
आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए, वो चैनल होगा व्हाट्सएप पर, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप पे ये मैसेज करेंगे कि इस नंबर पे चैनल का लिंक भेजिए, मैं लिंक भेजूंगा, आप उस चैनल से जुड़ जाएंगे। डेली 3 से 4 मिनट मैं उस पर आता हूँ और अकीदे की हिफाजत में बुनियादी बात करता हूँ। नंबर है 9000901930। इस पे वीडियो नहीं आता है, सेल्फी कोई नहीं डालता, आप डाल ही नहीं सकते उस पर, कोई चैनल हमारा है, ऑनर में हूँ। अकीदे की हिफाजत के लिए एक बार फिर से सुनिए, 90001930। ये चलेगा कहाँ पर? ये जो व्हाट्सएप आता है उस पर देखिए चैट आएगा, अपडेट आएगा, कम्युनिटी और कॉल्स आएगा। अपडेट पर आएगा लिंक जुड़ने के बाद, अपडेट पर आप खोलेंगे तो वो चैनल आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के अकीदे की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।